है। तकरीबन 4,497 केसेस हैं और जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी 7.5% के करीब चल रही है। आप में से जो लोग इन अदाद शुमार पर नज़र रखते हैं उनको ये वाज़ेह होगा और मैं बताता भी चलूँ कि इसमें एक क्लियर इजाफा नज़र आ रहा है पिछले कई दिनों में। इस इजाफे के साथ जो चीज़ अहम है और जिसको हम हमेशा बड़ी कड़ी नज़र से देखते हैं वो ये कि बीमारी का फैलाव जब होता है तो उसका हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या असर आना शुरू होता है। तो इसमें जो गुज़िश्ता दिनों के अदाद शुमार है उसके मुताबिक आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो क्रिटिकल केयर में मरीज़ हैं यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर पे हैं उनकी तादाद 3,000 से तजावज़ कर गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में। और जब हम बेहतर सिचुएशन में थे जून के आखिर में तो इसकी तादाद 2,000 से नीचे थी। तो एक वाज़ेह और क्लियर इंक्रीज़ है। ये तो है मुल्क भर के अदाद शुमार, लेकिन मैं थोड़ा फोकस कराची पे करना चाहूँगा क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि वबा की तेज़ी इस वक्त खुसूसी तौर पे कराची में ज़्यादा दिख रही है। और उसकी सूरत हाल ये है कि कराची में अगर हम टोटल सारे शहर को देखें तो तकरीबन 50% जो बेड्स हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और अगर हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो शायद उनके यहाँ दबाव इससे भी ज़्यादा है। इससे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि बीमारी मुल्क भर में मौजूद है, बढ़ रही है और बड़े शहरों में ख़ास तौर पे कराची में ना सिर्फ कि बढ़ रही है बल्कि उसका जो असर है वो हस्पतालों और हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी के ऊपर वाज़ेह दबाव दिखा रहा है। तो इस सूरत में जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो अगले कुछ एक्शंस हैं और कुछ हिदायत हैं उस पर असद साहब बताएंगे आप। थैंक यू फैसल। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उससे अगर किसी को अभी भी शक था तो वाज़ेह हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सुनता हूँ 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, हम इस कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों के दिमाग में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जो हम अमल करते हैं उसी का नतीजा हमें नज़र आता है। हमने देखा कि रमज़ान के अंदर बड़ा एक SOP इन्फोर्समेंट के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक काम किया गया। उसके बाद ईद की छुट्टियों का ब्रेक आया, हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद उसके अंदर मांगी इन्फोर्समेंट के लिए और उसकी वजह से हमें वाज़ेह बेहतरी होती भी नज़र आई सूरत हाल के अंदर। लेकिन फिर वही एक दफ़ा दोबारा जैसे ही वबा ज़रा सी कम होती है तो हमारे जहन में शायद कहीं से ये आ जाता है कि अब ये वबा जो है शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, या ये कम से कम हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अपने जो एक्शन है जो हम खुद अमल करते हैं उससे बरह रास्त जुड़ा हुआ है इस वबा का फैलना। और वही अभी जो सूरत हाल देख रहे थे, कराची की ख़ास तौर पर बात हो रही थी और कल हमने ये भी सुना कि जाहिर बिल्कुल ठीक कर रही है सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएँ जिससे कराची में जो बहुत ख़तरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से रोका जाए। लेकिन देखिए, हमने पिछले 1 साल के अंदर एक सबक सीखा है और शायद पाकिस्तान दुनिया के वो शुरू के ममालिक में था, बहुत चंद ममालिक के अंदर जिन्होंने ये अप्रोच ली और वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला किया कि हम मुल्क बंद कर इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी कीमत जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा हमारा जो कमज़ोर तबका है जो दिहाड़ीदार है उसको एक इतनी ज़्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ इससे वबा भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जैसे ही खोलते हैं और उसके बाद आप वही तबाही आपको फैलती हुई नज़र आती है। ये हमने पिछले साल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर देखा, एक बड़े पैमाने के ऊपर यही हुआ। एकदम से बंद कर दिया, जब खोला तो वबा ने बहुत ही तेज़ी से फैलाव उसके बाद आया। बांग्लादेश के अंदर अभी हमने देखा है बड़ा सेवेयर उन्होंने लॉकडाउन किया, जैसे ही खोला तो इस वक्त बदकिस्मती से उनकी सबसे ज़्यादा जब से ये वबा शुरू हुई हलाकतें इस वक्त हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। तो हमारा एक तरीक़ेकार है बड़ी मेहनत से बनाया हुआ, डेटा को बुनियाद को सामने रख के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, और वो कामयाब है, दुनिया से हमें उसकी तारीफ मिली है और वही हमें करने की ज़रूरत है। ये हम पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। इलाज क्या है? इलाज ये है कि वो जो तमाम हिफाजती तदाबीर हैं जो पूरे डेटा की बुनियाद के ऊपर, आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन्स का कहा जाता है, जो SOP की इन्फोर्समेंट का कहा जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें हम एक दफ़ा नहीं, हम बार बार देख चुके हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है। इस वक्त की सूरत हाल है ये
کہ ہم نے یہ 26 سے 28 جولائی پچھلے 3 دن کا میں نے ڈیٹا نکلوایا تھا. آج صبح NCOC کی میٹنگ کے اندر یہ ہمیں پریزنٹ کیا گیا ہے کہ مختلف جو وفاق کی اکائیاں ہیں اس کے اندر SOP کی انفورسمنٹ یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی شرح کیا چل رہی ہے. سب سے بہتر صورتحال اسلام آباد کے اندر 56.4% کمپلائنس ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا 46.6% ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر 42.7%، گلگت بلتستان 37.4%، پنجاب 38%، اور سب سے کم سندھ اور بلوچستان ہے 33% کے اوپر. اگر ہم اس انفورسمنٹ کو محنت کر کے، اور میں خاص طور پہ اس وقت کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور اس لیے ہم پوری جس طریقے سے پہلے بھی رہا ہے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو. یہ جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کی زمین پہ عمل درآمد کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے، چاہے وہ رینجرز ہوں یا فوج ہو، وہ بھی مکمل طور پر مہیا کی جائے گی. ہماری ریکویسٹ جا چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر جیسے ہی عمل درآمد کیا جائے گا تو آپ کو نیچے آتی ہوئی نظر آئے گی وبا. لیکن یہ تو ایک وقتی حل ہے. ہم زور لگاتے ہیں، عمل درآمد بہتر کراتے ہیں، وبا ذرا نیچے چلی جاتی ہے، پھر ذرا سے کھلتا ہے، دوبارہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دنیا نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے، ویکسینیشن واحد حل ہے اگر آپ اس سے مکمل طور پر نکلنا چاہتے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ویکسینیشن کیمپین چل رہی ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کیمپین کسی بھی چیز کے لیے نہ چلی ہو، اتنی سسٹینڈ بیسس پہ پاکستان کے طول و عرض پہ ہر حصے میں پاکستان کے. اور پرسوں جیسے میں نے بتایا تھا، ٹویٹ کیا تھا، اس سے ایک دن پہلے بھی تقریباً 6,80,000 ہم نے پرسوں کی ویکسینیشن جو ایک نیا ریکارڈ تھا اسے ایک دن پہلے 3 دن پہلے 6,80,000 ویکسینیشن ایک دن میں ہوئی، وہ جو نیا ریکارڈ تھا. اگلے دن یعنی اس کے ایک دن کے بعد 7,78,000 ویکسینیشن ہوئی جو پھر ایک نیا ریکارڈ تھا. اور کل پھر تقریباً 8,49,692 ویکسینیشن ہوئی جو تیسرے دن تباتر سے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے. تمام پاکستانی جو ویکسینیشن لگوانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تمام عملہ جو ویکسین لگانے کے عمل کے اندر شامل ہے، ان سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. کل جو پہلی ڈوز ہے اس کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. وہ 6,37,000 سے زائد ویکسینیشن لگائی گئی فرسٹ ڈوز کی جو صرف تھی. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام وفاق کی اکائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس بہتر کارکردگی کے اندر پنجاب نے لیڈ کیا، ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور صرف پنجاب صوبے کے اندر کل 5 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن کی گئی، اور یہ ہائیسٹ ایور سب سے زیادہ پنجاب میں آج تک جب ہوا. اسی طریقے سے سندھ نے کل 1,69,000 ویکسینیشن کی جو سندھ کا سب سے زیادہ کا ریکارڈ ہے. خیبر پختونخوا 1,11,000 سے زیادہ ویکسینیشن، یہ ان کا بھی ہائیسٹ ہے، وہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور بلوچستان بھی 18,500 جو بلوچستان کے لیے بھی ریکارڈ ہے. تمام صوبوں نے جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کل ٹویٹ کیا تھا، ہمارا ہدف جو اگلا ہے وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ایک دن کے اندر ویکسینیشن کو کراس کرنا ہے. اور میرے خیال میں جیسے جیسے پاکستانی سمجھتے جا رہے ہیں ویکسین کی اہمیت کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جو لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کم سے کم ایسے کام جس کو کرنے سے دوسروں کی صحت کے اوپر خطرے کا پیدا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کے اوپر اب بندشیں لگانی شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے 1 اگست کو جو جہاز پہ ہوائی جہاز پہ جو سفر کریں گے لوگ، ان کے لیے یہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی صحت کا ہم خطرہ نہیں لے سکتے، اس لیے بہت دفعہ موقع دیا گیا، بڑی مربوط کیمپین چلائی گئی، اور الحمدللہ 80% سے زیادہ جو ہے ٹیچر وہ ویکسینیٹ بھی ہو چکے تھے. آج سے کوئی میں ہفتہ پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے. ہم اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے صرف اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ویکسین لگانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد ہم آج فیصلہ کیا گیا، اس سے پہلے صوبوں سے مشاورت بھی کی گئی تھی اس کے لیے،
اور 31 اگست سے مزید کئی سیکٹر ہیں جہاں پر یہ بندشیں لگنے جا رہی ہیں. وہ کیا کیا ہیں جی؟ وہ ڈرائیور، کنڈکٹر، ہیلپر، سٹاف جو ٹرانسپورٹ کے اندر بچوں کو سکول لے جانے، کالج لے جانے کی ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرتے ہیں، اس کی منی بس کے اندر، ویگن کے اندر کام کرتے ہیں، 31 اگست سے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ ان کے لیے 31 اگست آخری تاریخ رکھی گئی ہے. اگر ان کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے، انہوں نے 31 اگست تک ویکسینیشن کروانی ہے. اسی طریقے سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں اگر کام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کا بھی عوامی رابطہ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی 31 اگست آخری تاریخ ہے. اس سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے، ویکسین کروانی ہے. جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں، ان کے لیے بھی، خاص طور پہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے 31 اگست فائنل ڈیٹ ہے. بالکل سہولت مہیا کی جا رہی ہے، آسان ترین کر دیا گیا ہے ویکسین لگوانا. اس کے بعد جو ہے آپ دفتر نہیں آ سکیں گے، تو اس سے پہلے آپ نے ویکسین لگوانی ہے. وہ لوگ جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ریسٹورانٹ، میرج ہالز، جو شادی ہالز ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، یہ تمام جگہیں جہاں پر یہ ہائی رسک ایریاز ہیں، اس لیے اس کے اندر بندشیں بھی پہلے زیادہ لگی ہیں. یہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ نے اگر 31 اگست تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ اس کے بعد یہاں پر کام نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد جو اگلی فہرست ہے، جو بسوں میں، وین، کوسٹر، یہ ٹرینز اور ڈرائیورز وغیرہ جتنے بھی ہیں، یا بسوں کے اڈے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، چائے خانے ہیں، جہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، عوام آتے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ان کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے، ان کی بھی 31 اگست جو ہے وہ ڈیڈ لائن رکھ لی گئی ہے. اسی طریقے سے جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، وہ دفاتر، بینکس ہیں، نادرا ہے، پراپرٹی آفیسز ہے، اور اس قسم کے تمام جو دفاتر ہیں، اس کے اندر بھی 31 اگست آخری ڈیٹ ہے جو وہاں پر کام کرتے ہیں لوگ. اور آخری جو لسٹ ہے اس کے اندر، وہ مارکیٹس میں، دکان کے اندر کام کرنے والے، خاص طور پہ شاپنگ مال، جو چین سٹورز ہیں، کپڑے کی مارکیٹس ہیں، الیکٹرانک چیزوں کی مارکیٹس ہیں، یہ تمام لوگ جہاں پر لوگ بڑی تعداد کے اندر جاتے ہیں، 31 اگست کے بعد یہاں پر پابندی ہوگی آپ کی کام کرنے کے لیے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگائی ہوئی. یہ ساری فہرست میں یہ کیوں ان سیکٹرز کو کیا گیا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں عوام بڑی تعداد میں جا کر، وہ لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا میل ہوتا ہے، وہ ان کو وہاں پر ان سے ایکسپوجر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے یہ جو لسٹ بنائی ہے اس کے اندر یہ شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مزید اس کی جو اگلی فیز ہوگی اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ صورتحال کیسی چل رہی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر مزید فہرست جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شائع کی جائے گی، جو ظاہر 31 اگست کو نہیں وہ اپلیکیبل ہوگی، اس کے لیے پھر ایک نئی تاریخ کا، بعد کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن 31 اگست تک یہ تمام جو سیکٹرز میں نے بتائے ہیں یہاں اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی. اور یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے سیکٹر، یہ زیادہ تر وہ سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ رسک ہے، جہاں سب سے زیادہ بندشیں لگی ہیں. اسکول سب سے زیادہ بند ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہوئی ہے، کھانے کی جگہیں جو ہے، ریسٹورانٹ بند ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو دہاڑی کماتے ہیں، پھر اپنے گھر میں جا کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان میں سے کسی کا روزگار نہ چھنے. یہ اس لیے یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کوئی آپ کو سزا نہیں دی جا رہی، یہ آپ کی اہمیت کا ہم ایک ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اس معاشرے کے لیے، اس معیشت کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ترجیحاتی بنیاد کے اوپر آپ کی صحت کی حفاظت کی جائے، تاکہ آپ کے گھر کا کاروبار بھی چلتا رہے، آپ کا گھر کا چولہا بھی چلتا رہے، اور معیشت بھی چلتی رہے، اور معاشرہ بھی جو ہے وہ ایک حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پورا معاشرہ چلے. جس طریقے سے پاکستان نے کورونا کے اندر مقابلہ کیا ہے، پوری ایک قوم کی اپروچ لے کے، کوئی ایک حکومت نہیں، کوئی ایک ادارہ نہیں، پوری قوم نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، دنیا نے اس کی تعریف کی ہے. اور اسی اچھے کام کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ آخر میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو جو بھی قوم نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے قوم کو ایک مشکل سے نکالا. ہمارے ارد گرد ہم نے دیکھا ہے کس قسم کی تباہی آئی ہے. اب یہ آخری ایک ایکشن ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم جس طریقے سے اس کے اندر اور یہ نظر آنا شروع ہو گیا، جس طریقے کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس طریقے سے ریکارڈ ٹائم کیے جا رہے ہیں ویکسینیشن کے،
یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اس کے اندر بھی سرخرو ہوگی، اور دنیا جو ہے جس طریقے سے پہلے وبا کے دفاع کے لیے پاکستان کی مثال دی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ویکسین کے لیے بھی ایک بڑا ملک، ایک ایسا ملک جو بہت امیر ملک نہیں ہے، ایسے ممالک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک مثال بن کر ابھرے گا. آپ کے تعاون سے ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.